बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। बाज़ औक़ात में तबीयत ठीक नहीं होती तो पूरे चेहरे पे, मुंह पे, आँखों पे सूजन आ जाती है, जिस वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाती हूँ। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक ये है कि पूरी पिंडी पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी, ये बहुत ही मशहूर तरीन शहर है और बहुत ज़्यादा हर दुनिया के हर कोने में रावलपिंडी का जो है ना वो तस्करा होता है। मशहूर तरीन बड़ी आबादी पे मुश्तमिल एक शहर है। ये कोई गांव या कस्बा नहीं है, ये बहुत प्यारा और बेहतरीन शहर है। लेकिन एक हफ्ते से मैं आपको बताऊं कि पहले तो लाइट का मसला था। ये जो अभी मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो गैस का है। तो पहले बिजली का बहुत मसला था, गर्मी तेज़ थी तो बिजली से लोग तड़प गए। सारा दिन लोड शेडिंग, सारी रात लोड शेडिंग। और अब जाके आपसे मैं आपको बताऊं कि अभी मसला ये आ खड़ा हुआ है कि एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। एक हफ्ते से ऊपर हो गया है तो पिंडी में गैस, सुई गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये था कि पहले जाती थी फिर आ जाती थी, थोड़ा इस तरह से निज़ाम चलता रहता था, लेकिन अब तो मुसलसल ही चली गई है और कोई उसका रीज़न नहीं बता रहे कि क्या मसला है, क्या नहीं है, कब आएगी, कब जाएगी, कोई उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो देखिए, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इतनी पागल नहीं है, हर चीज़ को समझ सकती है। अब ये चीज़ें सोचने में आती हैं कि जब भी कोई ऐसे कोई मसला होता है, कोई सैलाब का या कुछ, तो वो उसके बाद जो है ना लोगों की चांदी चमक जाती है। कभी गैस का मसला, कभी बिजली का मसला, खाने पीने का मसला, खुराक का मसला। ठीक है, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब सैलाब आया तो सब्जियां वगैरह, फल वगैरह और ये जो गंदम वगैरह है ये गई है। तो इसका एक तरीका भी तो होता है ना, हम लोग तो आम शहरी हैं, हमें अगर इस चीज़ का पता है तो हुकूमत को तो बखूबी पता है कि जब एक चीज़ मुल्क से ख़त्म हो जाती है तो दूसरे मुल्कों से बरामदात करते हैं। जैसे भी निज़ाम ज़िंदगी जो वो होता है मुल्क का वो चलाते हैं। पहले सुनने में, अभी आपको मैं बताऊं कि जो सैलाब ज़दगान वाले थे वो अभी जिन जिन जगहों पे बैठे हुए हैं, आप यकीन जानिए उनके बच्चों को मलेरिया और डेंगू बुखार हुआ है। और जो ही पता चला कि वो थोड़े से तादाद में तो लोग नहीं है, ज़ाहिर है पूरे गांव, पूरे देहात और हजारों करोड़ों के हिसाब से लोग हैं जो बेघर होके रोडों पे पड़े हुए हैं। तो अभी क्या तमाशा लग गया है जी, दवाएं शार्ट हो गई हैं, बुखार की दवाइयाँ शॉर्टेज में चली गई हैं। क्यों? उन लोगों पे एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई और दूसरी जो है अपने मुल्क के लोग जो है मिलजुल के कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जब वो बात भी चले अलग, उनसे तो वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। मेरा स्टैंड ख़राब हो गया है। कल मैंने लगाया हुआ था, वीडियो बना रही थी, तो जो ही उसको मैंने मोबाइल को थोड़ा सा घुमाया तो स्टैंड टूट गया। तो अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, लेकिन बार गिर रहे हैं। इसके लिए सॉरी, माजरत चाहती हूँ, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं बात आपसे कर रही थी कि पहले ये बात, जो ही सैलाब आया टमाटर जो है फ्रीज हो गए, वो ख़राब, भाई मार्केट से गायब हो गए। उनको भी गोदामों में जो फ्रीज करते हैं या जो भी, उस तरीके से इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। टमाटर 500 तक गए हैं किलो के हिसाब से।
پھر جب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، ٹماٹر وغیرہ لینے کم کر دیے، تو مارکیٹ میں وافر مقدار میں آ گئے۔ کیا وہ ٹماٹر ایک دم سے درختوں سے اگ کے آ گئے ہیں؟ اچھا، وہ بھی ایک سائڈ پہ کر دے۔ اب ان لوگوں کو دیکھیں جو روڈوں پہ بچے چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے ہیں، بخار میں مر رہے ہیں، ملیریا ہوا ہے، ڈینگی ہوا ہے۔ پشاور کے کافی سارے لوگ ہیں جن کو ڈینگی ہوا، ہاسپٹل بھرے ہوئے۔ اور سوشل میڈیا پہ نیوز پہ میں سن رہی تھی کہ بخار کی جو دوائیاں ہیں وہ شارٹ ہو گئی ہیں۔ جو بھی ہمارے اوپر آفت آتی ہے اسی کی دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں، وہی بلیک میں ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کرونا سٹارٹ ہوا تو کرونا کی دوائیاں نہیں مل رہی۔ یہ بے حسی جب تک ہم لوگ ختم نہیں کریں گے، لالچ ختم نہیں کریں گے، ذخیرہ اندوزی ختم نہیں کریں گے، تب تک ہمارے اوپر اللہ کی آزمائشیں قسم قسم کی آئیں گی، زلزلے کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، موذی بیماریوں کی شکل میں۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہمیں خود سے ان کی مدد کرنی چاہیے، جو روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں بچوں کو لے کے، پورے خاندان ہیں، ہزاروں کروڑوں کے حساب سے، خود سے مدد کرنے کے بجائے دوائیاں ہی غائب کر دی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چلو دوائیاں بھی غائب ہو سکتی ہیں، فروٹ غائب ہو سکتے ہیں، سبزیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان قریب آٹے کی قلت آنے والی ہے، آٹا بھی ختم ہونے والا ہے۔ لوگوں کو جو ابھی مل رہا ہے وہ بھی بلیک میں مل رہا ہے، لوگ بلیک میں لے کے کھا رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ آٹا بھی جو ہے وہ غائب ہو رہا ہے۔ اور مجھے اس سر میں ایک چیز کا سوال کروں گی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو سیلاب تھا وہ سوئی گیس بھی لے گیا ہے، بجلی بھی لے گیا ہے، سوئی گیس بھی لے گیا ہے، خوراک بھی لے گیا ہے، سب کچھ اس میں چلا گیا ہے۔ صبح صبح ہم اٹھتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، آپ یقین جانیے کہ چولہے اس طرح ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، کوئی 100 کروڑ 1000 دفعہ ہم نے چیک کیا تو چولہے نہیں جل رہے، بند ہیں۔ ان کا کام ہے نا، یہ ہمیں بتائیں کہ اس چیز کا کیا ریزن ہے، جو ہم نے گیس بند کی ہوئی ہے، پائپ لائن پھٹی ہوئی ہے، یا کسی سوسائٹی کو دے رہے ہیں، یا کوئی مسئلہ ہے، سننے میں بھی نہیں آ رہا، بالکل خاموشی، اور خاموشی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے ان چیزوں پہ، جب ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو اس کے نتائج جو ہے پوری قوم بھگتتی ہے۔ تو خدا را ایسے مت کریں، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، آپ نے مرنا بھی ہے، ساری زندگی کسی نے جینا نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑی بڑی حکومتیں جو اپنا حساب کتاب اللہ پاک کو جب دیں گی تو بہت زیادہ جو ہے نا عذاب میں چلی جائیں گی۔ کچھ ایسا کیجئے کہ اگلے پچھلے جو آپ کے گناہ ہیں وہ بھی دھل جائیں۔ کچھ غریبوں کے ساتھ اس طرح کیجئے کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر جو پچھلے بھی آپ نے بہت زیادہ جس طریقے سے آپ نے کیا ہوا ہے ان کو دو سکیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اور بہت کم ٹائم میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، بجائے کہ ہر انسان کو آپ تکلیف دے رہے ہو، کوئی خوراک کی نظر میں تکلیف دے رہے ہو، کوئی دوائیوں کی نظر میں تکلیف دے رہے ہو، کوئی بجلی کے ذریعے تکلیف دے رہے ہو، کوئی سوئی گیس کے ذریعے تکلیف دے رہے ہو۔ تو ایک دن کی یا 2 دن کی بات ہو تو تب بھی بندہ کہتا ہے چلو کہیں کام ہو رہا تھا یا کوئی مسئلہ تھا تو چلو یہ گیس کا مسئلہ بنا۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو ہے، گیس بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے پانی آتا تھا سپلائی کا، وہ بھی بند ہو گیا ہے، اب گیس بھی بند ہو گئی ہے، بجلی بھی آتی اور جاتی، آتی اور جاتی۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بنا ہوا ہے۔ اور پھر جب اتنے انڈر پریشر ہم ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے سے جا رہی ہے، تو سننے کو نیوز میں یہ بھی مل رہا ہے کہ جلد ہی آٹے کا بحران بھی آ رہا ہے۔
اور کچھ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سبزیاں 150-200 کلو مل رہی ہیں، تو ایک غریب بندہ جو ہے آپ خود سوچے 550 کا گھی کا پیکٹ ہے، آٹا تو سرے سے مل نہیں رہا، چینی کا ریٹ دیکھیے۔ جو غریب بندہ دیہڑی لگا کے آتا ہے وہ آٹا پورا کرے گا یا چینی پورا کرے گا یا کھانے کے لیے کوئی سبزی لے کے آئے گا، اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی کاٹ دیے۔ غریب بندہ تو اپنی اولاد کو کیوں نہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، بیوی بچوں کو ذبح کر دیا، تو کیا اس کا تو قصور کوئی نہیں تھا؟ یہ دیکھو یہ جو حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ جب اتنی حالات نازک ہو جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی، ہمارا ملک جو ہے بہت ہی گرین زرخیز اور ہر چیز ہمیں باہر سے منگوانے کی ضرورت بھی نہیں، ہمارے پاکستان میں ہر چیز ہے۔ تو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاکستان کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا، ہر چیز سے نوازا ہے۔ صرف اس میں انسانوں کی جو نیت ہے، اس میں جو کھوٹ آ گئی ہے، اس کو وہ صاف کر لیں تو سارے حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے، سب کچھ بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ جب گھر میں ایک گھر کی مثال دیتی ہوں، ایک گھرانے میں جب ایک بچہ گھر میں جھوٹ فراڈ چوری چکاری سٹارٹ کر دیتا ہے تو گھر کی پورا گھر جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بے برکتی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس گھر کا سکھ چین سکون برباد ہو جاتا ہے، وہاں پہ سکون نہیں رہتا۔ تو یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، ہم اس کی سوچ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، نہ ہمیں کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمیں بہتری کی طرف لے کے جا رہے، ہمیں بہتری کی طرف کوئی بھی نہیں لے کے جا رہا، ہم پریشانی کی طرف جا رہے ہیں، ٹینشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی ہے، لیکن آتے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے بچے کس طرح گزارا کریں گے، کس طرح اس حالات سے چلیں گے؟ تو بڑوں کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام کریں جس سے ہمارے بچوں کو کوئی ٹینشن نہ ہو، ہمارے بچوں کو دکھ پریشانی نہ ہو۔ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ جہاں پہ بیمار بندے کو دوائی میسر نہیں ہے، کھانے کو خوراک میسر نہیں ہے، جو مل رہا ہے وہ بلیک سے مل رہا ہے، تو کوئی کیا جیے گا؟ جینے کے حق تو سارے چھین لیے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہم کیا جیئیں گے؟ بس یہی میری ریکویسٹ ہے اصل رسوخ رکھنے والے لوگوں سے کہ پلیز کچھ خدا را عوام پہ رحم کیجئے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ رحم کیجئے۔ یہ جو دوائیاں جو بلیک میں مل رہی ہیں، جو یہ سٹاک غائب ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کدھر چلی گئی ہیں اچانک سے؟ کیوں جو بیماری آئے گی تو اس کی دوائیاں غائب ہو جائیں گی، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں، غریب بندہ کدھر سے بلیک میں لے گا؟ اس کے غریب بندے کے پاس کہاں اتنی جمع پونجی ہے جو وہ دوائیاں بھی بلیک میں لے گا، خوراک بھی بلیک میں لے گا، ہر چیز تو وہ کہاں سے لائے گا؟ جب اس نے سیلاب میں اپنا گھر کھو دیا، اپنے بچے کھو دیے، اپنے مال مویشی کھو دیے، ایک جان بچی جو روڈ پہ پڑی ہوئی تڑپ رہی ہے، تھوڑی سوچ کیجئے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز پلیز اس چیز کو نظر انداز نہ کیجئے، ہر چیز کو سیریس طریقے سے لیجئے، ایک طرف پہ دماغ اپنا نہ رکھیے، ساری طرف دیکھیں اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہم کدھر جا رہے ہیں، پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کیا بنا ہوا ہے۔ پلیز میری کسی بات کا برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں کسی حکومت کے باشندے کو نہیں کہہ رہی، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا فرض ہے
جیسے میڈیسن والے ہیں تو وہ دوائیاں غائب کر دیتے ہیں، گیس والے ہیں انہوں نے گیس بند کی، بجلی والے ہیں انہوں نے بجلی بند کی، جو شاپ پہ جو سبزیوں والے ہیں وہ چھپا دیتے ہیں، بلیک میں بیچتے ہیں۔ اس میں تو حکومت کا قصور نہیں ہے، قصور ہے آگے جو ہم لوگ سارے مل جل کے اس چیز کا وہ بڑھاوا دے رہے ہیں، یہ ان کا قصور ہے۔ تو پاکستانی اگر پاکستانی کو مارنے پہ تل جائے گا، ایک مسلمان کو مار رہا ہے تو پھر کسی اور پہ تو گلہ بھی نہیں ہے۔ تو پلیز میری کوئی بات سارے بھائیوں کو، مسلمان بھائی دوسرے بھائی جن کو بھی بری لگی ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، اور میری بات پہ غور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اور میرا دوسرا چینل ہے دیسی شیرنی کوکنگ کا، تو اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو دوستو سبسکرائب بالکل رکے ہوئے ہیں، تو جو نئے ویور ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، جو پاکستان سے باہر مجھے دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں، بہت پیارے دوست، جو وہاں میری اپنی ایک دوست بھی رہتی ہے جو پاکستان میں آئی تھی اور کافی عرصہ ہم نے ایک ساتھ گزارا، اور پھر وہ واپس پاکستان سے چلی گئی، ابھی وہ بنگلہ دیش میں ہی رہتی ہے۔ تو بہت سارے دوست ہیں جو بنگلہ دیش سے مجھے دیکھ رہے ہیں، انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میرے پیارے دوستوں مجھے سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میرے چینل کو آگے بڑھائیں۔ میرے چینل بنانے کا جو مقصد ہے، اگر جس کو نہیں پتہ ہے، اسی میرے چینل پہ میں نے بنایا ہوا ہے، میرا چینل بنانے کا مقصد، اس کو ویڈیو کو کھولیں اور دیکھیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا یہ چینل میں نے کس مقصد کے لیے بنایا۔ تو آپ نے ضرور مجھے ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے، تو آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھے گی، میں آگے چل کے بہت سارے بہن بھائیوں کی مدد کر سکوں گی۔ تو پلیز ریکویسٹ می، میرا ساتھ دیجئے، مجھے آگے بڑھائیے، آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، کل ایک نئی ریسیپیز کے ساتھ آؤں گی دیسی شیرنی پہ، اور نئی مشورے کے ساتھ آؤں گی راشدہ کے مشورے پہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، تب تک کے لیے بائے۔